कैसे कदम है मेरे मुस्तफ़ा के। आओ तारीख का मुताला करो तो पता चलेगा। मेरे आका ने एक दिन सहाबा किराम से पूछा, यानी अबू बकर से पूछा, मौलाए कायनात से पूछा, उमर फारूक आजम से पूछा, तलहा बिन जुबैर से पूछा, हजरत बिलाल हबशी से पूछा, अपने मुकद्दस सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ, जब तुम जमीन पे चलते हो तो तुम्हारे कदमों से जो मिट्टी लगती है चलते वक्त, वो मिट्टी कहाँ चली जाती है? उस मिट्टी का होता क्या है? वो किधर चली जाती है? अबू बकर बोले, नबी के मुकद्दस सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह, हम जमीन पे जब चलते हैं तो हमारे कदमों से लगने वाली मिट्टी वही जमीन पे गिर जाती है, यानी एक कदम रखते हैं, दूसरे कदम के नीचे मिट्टी दब जाती है, दूसरा उठाते हैं, फिर मिट्टी वहीं पे गिर जाती है। अल्लाह अकबर। अब तुम्हारे मेरे पैगंबर इमामुल अंबिया अलैहि तहियतु वस्सना इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर, ये तुम्हारे कदमों की शान है कि तुम्हारे कदमों से मिट्टी लगती है, जमीन पर गिर जाती है। ये उस्मान के कदम है कि मिट्टी लगी जमीन पर गिर गई। ये बिलाल के कदम है कि मिट्टी लगी जमीन पर गिर गई। ये तलहा के कदम है कि मिट्टी लगी जमीन पर गिर गई। ये बिलाल हबशी के कदम है कि मिट्टी लगी जमीन पर गिर गई। ये हजरत उबैद बिन जर्राह के कदम है कि मिट्टी लगी जमीन पर गिर गई। ये सहाबाए किराम के मुकद्दस कदम है कि मिट्टी कदमों पर लगती है, जमीन पर गिर जाती है। लेकिन अबू बकर सुनो, उस्मान सुनो, तलहा सुनो, बिलाल सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नबी को वो शान दी है, वो मकाम दिया है, वो अजमत दी है कि जब तुम्हारा पैगंबर जमीन पर चलता है, कदमों से मिट्टी लगती है तो जमीन पर नहीं गिरती, बल्कि अल्लाह ताला उन कदमों से लगने वाले जर्रात को जमीन से उठाता है और आसमान के सितारों का ताज बना देता है। आसमान के सितारों को आसमान के सितारों का ताज बना दिया करता है। आला हजरत फरमाते हैं, सर्रे जलकर तेरी बेजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजमत मुस्तफ़ा ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जर्रे जड़कर तेरी बेजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और लहद के बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, अल्लाह के रसूल के कदम एक मिट्टी पर पड़े तो अल्लाह ने मिट्टी को अफजल आला बना दिया। और कैसा बनाया मेरे अजीज दोस्तों? हमारे उलमाए किराम ने लिखा, बुजुर्गान दीन ने लिखा कि मुस्तफ़ा के कदम मुबारक उस मिट्टी पर पड़े, अल्लाह ने मिट्टी को अफजलो आला बना दिया। लेकिन याद रखो, ज़मीन का एक हिस्सा ऐसा भी है जो मक्का शरीफ की मिट्टी से भी बेहतर है, यहाँ तक कि खाने काबा से भी बेहतर है, अर्श आज़म से भी बेहतर है। वो ज़मीन का कौन सा खित्ता है? उलमा फरमाते हैं, ज़मीन का वो हिस्सा, वो टुकड़ा जो मेरे नबी के जिस्म मुबारक से टच है, अल्लाह ने उसको तमाम ज़मीन से अफजल आला बना दिया है। अल्लाह अकबर। वो मिट्टी, वो नबी के जिस्म से टच होने वाला ज़मीन का हिस्सा हर ज़मीन के हिस्से से बेहतर। ये सिर्फ मेरे दोस्तों नबी की अज़मत है। मिट्टी जुड़ी, मिट्टी बेहतर हो गई। याद रखो, ऐसे ही अल्लाह पाक एक और जगह इरशाद फरमाता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। ऐ नबी की औरतों, नबी की बीवियों, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। तुम्हारी अज़मत अलग है, तुम्हारी शान अलग है, तुम्हारा मकाम अलग है, तुम्हारा मयार अलग है। क्यों? इसलिए कि अम्मी खदीजा मालदार थी नहीं, बल्कि इसलिए कि वो मेरे आका की बीवी बनने का शरफ हासिल कर चुकी थी। सिर्फ इसलिए वो औरतें दूसरी औरतों से बेहतर हो गईं। ऐसे ही एक जगह अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ लोगों, हमने नबी की उम्मत को खैर उम्मत बना दिया, यानी हम लोग दूसरी उम्मतों से बेहतर है। क्यों बेहतर है मेरे दोस्तों? इसलिए कि हमारे पास माल दौलत है? नहीं नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये उम्मत हबीब खुदा की उम्मत है, रसूल खुदा की उम्मत है। इसलिए अल्लाह ने इस उम्मत को बेहतर बना दिया। और मेरे दोस्तों, ऐसे ही देखो, अल्लाह ने 4 किताबें, मशहूर किताबें उतारी, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान। लेकिन उलमा का इस पे इत्तिफाक है, मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला है कि किताबें तो चारों खुदा की हैं, लेकिन कुरान सारी किताबों से बेहतर है।
بولو ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو الحمدللہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے ماشاءاللہ آپ سننا تو جانتے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ کاہلی کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب مجلس میں بیٹھیں تو گھٹنے پکڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ جو گھٹنے پکڑتا ہے اس کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، دنیا سے جانے کا نہیں بلکہ صرف سونے کا وقت قریب آتا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ دیکھو وقت آنے پر ہمیں آپ کو ہنسانا بھی پڑتا ہے اور وقت آنے پر آپ کو رلانا بھی پڑتا ہے، اس لیے آپ جذبے کے ساتھ سنیں، محبت کے ساتھ سنیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ادخال السروری فی قلب المؤمن عبادہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خوش کر دے یہ بھی عبادت ہوتی ہے۔ جیسے کعبے کا دیکھنا عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت، ایسے ہی ایک سنی کا دوسرے سنی کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر اتنی باتیں آپ سمجھ رہے ہیں تو ذرا چہرہ گلاب کی طرح کھلائیں، محبت سے بولے سبحان اللہ اور لہد کے بولے یا رسول اللہ۔ کون سی کتاب بہتر ہے؟ زور سے بولو قرآن، الحمدللہ۔ توریت سے بہتر قرآن، توریت سے بہتر، زور سے بولیں توریت سے بہتر قرآن، زبور سے بہتر انجیل سے بہتر قرآن۔ یعنی آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں کہ ہر کتاب سے بہتر قرآن ہے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ توریت کس نے اتاری، آپ کہیں گے اللہ نے۔ زبور کس نے اتاری، آپ کہیں گے اللہ نے۔ انجیل کس نے اتاری، کہیں گے اللہ نے۔ قرآن کس نے اتارا، کہیں گے اللہ نے۔ پھر کوئی یہ بھی تو کہے گا جب چاروں کتابیں ہی اللہ نے اتاری ہیں تو ایک کتاب کو 3 کتابوں سے بہتر کیوں بتا رہے ہو؟ پھر تو سب آپس میں برابر برابر ہوئی نا۔ جب دینے والا ایک ہے، ان سب کا متکلم ایک ہے، ان سب کو بھیجنے والا نازل کرنے والا ایک ہے، تو پھر وہ ساری آپس میں ایک جیسی ہوئی۔ پھر قرآن تینوں کتابوں سے بہتر کیوں ہو گئی؟ پھر قرآن توریت سے بہتر کیوں؟ پھر قرآن زبور سے بہتر کیوں؟ پھر قرآن انجیل سے بہتر کیوں ہے؟ تو میرے دوستو، اگر آپ یہ سوال کریں تو علماء کرام کے مقدس جماعت جواب دے گی، ہمارے بزرگان دین جواب دیں گے، ہمارے محدثین مفسرین جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بے شک صحیح سمجھا، قرآن کو اتارنے والا خدا، زبور دینے والا خدا، انجیل نازل کرنے والا خدا، قرآن عطا کرنے والا خدا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہاں پر جو افضلیت ملی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ملی کہ کتاب دینے والا کون ہے، نازل کرنے والا کون ہے، بلکہ افضلیت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ توریت، انجیل، زبور اور قرآن لینے والا کون ہے، یہ کتابیں اتاری کس پر جا رہی ہیں۔ تو بالکل یہ ظاہر و باطن ہے کہ چاروں کتابوں میں جس پر قرآن اتارا گیا، یعنی میرا نبی ان تینوں نبیوں سے بہتر ہے جن پر دوسری کتابیں اتری ہے۔ یعنی جس پر زبور اتری اس والے نبی سے بہتر میرا نبی، جس نبی پر زبور اتری ان سے بہتر میرا نبی، جن پر انجیل اتری ان سے بہتر میرا نبی۔ اور اگر میں تفصیل میں لے جا کر کہوں تو یوں کہوں، یہ تو صرف 3 نبی کی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم سے بہتر میرا نبی، حضرت شیش سے بہتر میرا نبی، حضرت لوط سے بہتر میرا نبی، حضرت ابراہیم سے بہتر میرا نبی، حضرت اسماعیل سے بہتر میرا نبی، حضرت زکریا سے بہتر میرا نبی، حضرت دانیال سے بہتر میرا نبی، حضرت یوشع سے بہتر میرا نبی، حضرت زکریا سے بہتر میرا نبی، حضرت ہارون سے بہتر میرا نبی، حضرت موسیٰ سے بہتر میرا نبی، یعنی آدم صفیح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت نوح نجیح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم روح اللہ، یعنی اللہ کے ہر نبی سے بہتر میرا نبی، ہر رسول سے بہتر میرا نبی۔ ارے اللہ نے جب ہر نبی سے بہتر میرا نبی بنایا، ہر رسول سے بہتر میرا نبی بنایا، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہم سدوں کو رضا مزد دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر! کم سے کم نعرے کا جواب تو آپ دیں۔ مفتی صاحب کتنی محنت سے بول رہے ہیں، آسان بات نہیں ہے اتنی محنت سے بولنا۔ نعرے کا جواب دے دیں، آپ بھی اپنی زبان کو کھول لیں۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت
ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती इरशाद मंजरी, हुजूर मुफ्ती इस्माइल साहिब किबला, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब ये बताएं आप, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे माशाअल्लाह यार, कौन कहता है नहीं बोलते? जो गुलाम गौस व ख्वाजा के होते हैं वो बहुत बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो और लोग हैं जो कान में बोलते हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा सदरुल्लाह फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी सरकार आला हजरत के गुलाम हैं। जब भी बोलते हैं सीना तान करके मैदान में बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाअल्लाह कैसे बेदार हैं। और क्यों ना हो मेरे सुन्नी भाइयों, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका जिक्र सुन के खुशी हो जाता है। ये नौजवान बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मालूम है आपको? एक बात आपकी तवज्जो की, और माशाअल्लाह आप खुशी से सुन रहे हैं, इसलिए जिक्र कर देता हूँ। मजनू दरिया के करीब बैठ कर के लैला लैला लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? लैला। लिखते मिटा देते, लिखते मिटाते, लिखते मिटाते। किसी ने कहा हुजूर क्या बात है जनाबे वाला, लिखते हो मिटा देते हो, लिखते हो मिटा देते हो? तो जवाब दिया, लैला से मोहब्बत इतनी है कि इसका नाम पढ़ता हूँ तब भी सुकून मिलता है, नाम लिखा हुआ देखता हूँ तब भी सुकून मिलता है, नाम इसका लिखता हूँ तब भी सुकून मिलता है। अब आशिक की नज़र तो कहीं और होती है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मौलाना रूम ने फौरन कज़िया फिट किया और नतीजा निकाला कि देखो मजनू को लैला से मोहब्बत, इसलिए लैला के जिक्र से सुकून मिलता है। हमें लैला से मोहब्बत नहीं, हमें आमना के लाल से मोहब्बत है, इसलिए नबी के जिक्र से सुकून मिलता है। किसी ने मुझसे कहा इरशाद मंजरी कब तक नबी का जिक्र करोगे? 1450 साल गुजरे हुए नबी को हो गए, आज तक नबी का जिक्र कर रहे हो। सहाबा ने जिक्र किया, ताबईन ने जिक्र किया, औलिया ने जिक्र किया, अगवास ने जिक्र किया, अब्दाल ने जिक्र किया, मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन अइम्मे मुजतहिदीन की जमात ने जिक्र किया है। कब तक नबी का जिक्र करोगे? कभी दिल नहीं भरता, कभी तबीयत नहीं भरती, कभी मन नहीं भरता। मैंने कहा अगर तू हमसे पूछता है कि हम जिक्र कब तक करेंगे, तो किसी गौस के दीवाने से पूछ, गरीब नवाज के गुलाम से पूछ, आला हजरत के दीवाने से पूछ। अगर सुन्नी से सुनना चाहता है कि कब तक जिक्र करेंगे, तो सुन्नी सीना तान करके कहेगा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के कलाए गिराते जाएंगे। किसी ने कहा जनाब जिक्र करते हो उनको तकलीफ होती है, उनको दर्द होता है, उनको बेचैनी होती है। वहाबी को तकलीफ, देवबंदी को तकलीफ, राफसी को तकलीफ, अहले हदीस को तकलीफ। तो मैंने कहा हम किसी की परवाह नहीं करते, इसलिए कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह भाई मुफ्ती साहब कमाल कर दिया माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी की बेचैनी की परवाह नहीं, हमें तो अपने नबी की तरफ तवज्जो रहती है। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, नबी की मोहब्बत का सदका अता फरमाए। अब जरा अपने हाथों को मत उठाइए, जुबान से बोलिए मचल करके या रसूल अल्लाह, और लहद के बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, अल्लाह ने कुरान को अफजल क्यों बनाया? चूँकि कुरान हमारे नबी पर नाजिल किया गया। किस पर नाजिल किया गया? हमारे नबी पर। कुरान जो पढ़ता है, कुरान जो सीखता है, वो कितनी अज़मतों का मालिक हो जाता है मेरे अजीम दोस्तों। ये निस्बत एक ऐसी शय है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम निस्बत को मानने वाले लोग हैं। निस्बत से शय मुमताज़ हो जाती है। कैसे हो जाती है? देखो, एक मिट्टी ही तो है, ज़मीन का हिस्सा ही तो है, लेकिन नबी के कदम पड़ गए तो मिट्टी कितनी शान की मालिक हो गई कि अल्लाह ने उसकी कसम इरशाद फरमाई। एक औरत ही तो है, लेकिन नबी से जुड़ गई तो उसका हुक्म अलग हो गया। एक उम्मत ही तो है, लेकिन नबी से जुड़ गई तो अल्लाह ने खैर उम्मत बना दिया। एक किताब ही तो है, लेकिन नबी से जुड़ गई तो अल्लाह ने सबसे बेहतर किताब बना दिया। याद रखो, दुनिया में बेटियां बहुत हैं, लेकिन मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा जैसी किसी की बेटी नहीं। नबी में और दुनिया में औरतें बहुत हैं, लेकिन नबी की बीवियों जैसी किसी की बीवी नहीं। दुनिया में दामाद बहुत हैं, लेकिन मेरे नबी के दामाद फातह खैबर अली शेर खुदा जैसा दामाद कोई नहीं। दुनिया में नवासे बहुत हो सकते हैं, लेकिन मेरे नबी के नवासे हसनैन करीमैन जैसा किसी का नवासा नहीं हो सकता।
یہ نسبت ہے۔ اب قرآن کو افضلیت ملی اس لیے کہ جناب والا وہ قرآن اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ اب سنو، جو قرآن پڑھتا ہے، جو دین حاصل کرتا ہے، اس کو کیسے عظمت ملتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اجنبی بستی میں، ایک مسلمانوں کی بستی میں، ایک سنیوں کی بستی میں، ایک غیر مسلم اپنے طبقے کا وہ بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا، بہت بڑا علامہ فہامہ لوگ اس کو مانتے تھے، لیکن وہ اسلام کو نہیں مانتا، خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتا، وہ نبی کی نبوت کو نہیں مانتا، وہ قرآن کی عظمت کو نہیں مانتا، وہ ولی کی ولایت کو نہیں مانتا۔ پہنچ گیا ایک مسلمانوں کی بستی میں، یعنی جیسے آپ کی فتح پور معافی یا آپ کے پاس والی بستیاں جہاں پہ ٹوٹل مسلمان سب سنی رضوی قادری رہتے ہوں، ایسی بستی میں پہنچ گیا، بیچ چوراہے پر اپنا تخت بچھا دیا، کرسی خطابت پر بیٹھ گیا، پورے گاؤں کے مسلمانوں کو جمع کیا اور جمع کر کر کے بولا، لوگو تمہیں معلوم ہے تم غلط مذہب کو مانتے ہو، غلط خدا کو مانتے ہو، غلط نبی کو مانتے ہو، نعوذ باللہ، یعنی تمہارا خدا بھی غلط ہے، تمہارا دین بھی غلط ہے، تمہاری کتاب بھی غلط ہے، تمہارا مذہب بھی غلط ہے۔ آپ حضرات بیٹھے رہیں، بس بہت جلد ابھی میرے پاس فون آیا ہے، بالکل چند منٹ میں آنے والے ہیں میاں، بہت جلد آنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت تشریف لانے والے ہیں، آپ اطمینان اور شانتی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ تو اس نے کیا کہا کہ تمہارا دین غلط، تمہاری کتاب غلط، تمہارا مذہب غلط، تمہارا نبی غلط۔ مسلمانوں نے کہا جناب کہتے رہے ہو، اس پہ دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں چند سوال کروں گا، اگر تم نے میرے سوالوں کا جواب دے دیا تو میں سمجھوں گا میں غلط ہوں، تم سچے ہو، اور اگر جواب نہیں دیا تو پھر میں سچا، تم جھوٹے، تمہارا دین جھوٹا۔ مسلمانوں نے کہا جناب سوال کرو۔ اس نے تخت پر بیٹھ کر کے، کرسی خطابت پہ بیٹھ کر کے مسلمانوں کو للکارا، مسلمانوں کی بستی میں چیلنج کیا، اور اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا موجود ہے، اور جو چیز موجود ہوتی ہے وہ پہلے سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے، یعنی اگر خدا ہے تو وہ پہلے کیا تھا؟ مثال کے طور پہ ہم اس تخت پر بیٹھے ہیں، یہ تخت پہلے سادہ لکڑی تھی، اس سے پہلے یہ پیڑ تھا، پیڑ بننے سے پہلے پودا تھا۔ اس طرح سے اس نے کہا جیسے یہ مسجد پہلے یہ صرف سیمنٹ تھا، مٹی تھی، مٹی سے اینٹ بنی، اینٹ سے مسالہ جڑا، اس طرح سے یہ عمارت بن کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا اگر خدا موجود ہے تو موجود جو چیز موجود ہوتی ہے وہ پہلے سے کچھ نہ کچھ ہوتی ضرور ہے، اگر خدا موجود ہے تو بتاؤ تمہارا خدا پہلے کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو چیز موجود ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتی ضرور ہے، یعنی جیسے میں موجود ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ موجود ہیں، آپ میری تقریر سن رہے ہیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ٹہل رہا ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوال اس نے کیے۔ پھر تیسرا سوال یہ کہ جو چیز موجود ہوتی ہے اس کا چہرہ کسی نہ کسی جانب ہوتا ہے، جیسے میرا چہرہ آپ کی طرف، آپ کا چہرہ میری طرف، کسی کا چہرہ قبلے کی طرف، کسی کا چہرہ اتر دکن پچھم کی طرف ہوتا ہے۔ اگر خدا موجود ہے تو بتاؤ خدا کا چہرہ کس جانب ہے؟ یہ تین سوال، متعدد سوال اس نے ایسے کیے کہ مسلمانوں کی ہوائیاں اڑ گئی، بغلے جھانکنے لگے مسلمان، دائیں بائیں دیکھنے لگے مسلمان، اور وہ بار بار چیلنج کرتا، بار بار یہ للکار کر کے یہ اعلان کرتا اگر جواب دیا تو سچے، ورنہ تم بھی جھوٹے، تمہارا قرآن، تمہارا خدا، تمہارا دین بھی غلط ہے، پھر تم کو میرا دین اپنانا پڑے گا۔ مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے، بغلے جھانک رہے تھے میرے عزیز دوستو، لیکن اسی بستی سے مکتب میں پڑھنے والے، مدرسے میں پڑھنے والے، قرآن کو سینے سے لگانے والا ایک بچہ گزرا، ایک حافظ قرآن گزرا۔ جب اس نے لوگوں کا ہجوم اور بھیڑ دیکھی، اندر میدان میں آ گیا اور کہا کیا بات ہے؟ سامنے والے عالم نے، اس بد مذہب نے اپنی تینوں شرطیں رکھی۔ اس چھوٹے سے بچے نے کہا تھا جناب یہ میرے گاؤں کے بزرگ، میرے باپ دادا تو جواب نہیں دے سکتے، لیکن الحمدللہ میں قرآن پڑھتا ہوں، تمہارے تینوں سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔
اللہ اکبر۔ چھوٹے سے بچے نے جب اتنا کہا تو وہ بہت بڑا علامہ اپنے آپ کو مانتا تھا، اس نے کہا بیٹے جب تیرے باپ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے تو بچہ ہے، تیری اوقات تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں نے مشورہ کیا ایسا ہے بچہ جب کہہ ہی رہا ہے تو اس کو بٹھا دو، اگر جیت گیا تو سبحان اللہ اور ہار گیا تو کہہ دیں گے کہ بچہ ہی تو ہے، جیت گیا تو سبحان اللہ اور ہار گیا تو کہہ دیں گے کہ بھائی بچہ ہی تو ہے، بچے کی کیا بات ماننا۔ اب سنیے قرآن پڑھنے کا فیضان کیا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اس پر رب کی رحمت کیسے برسا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے نے کہا سنو میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، اب تم اپنا سوال کرو۔ اس نے کرسی خطابت پر بیٹھ کر، بچہ بیچ مجمع میں کھڑا تھا، اس نے پہلا سوال کیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ اگر خدا موجود ہے، اگر وہ ہے تو موجود ہونے سے پہلے کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ بچہ مسکرایا اور مسکرا کر کے بولا جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تم سے سوال کر رہا ہوں۔ بچہ بولا اچھا سوال کر رہے ہو، مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ کہا بیٹا تم سے جواب مانگ رہا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اتنے بڑے ہو گئے تمہیں اتنا بھی نہیں پتا جو سوال کرتا ہے وہ شاگرد ہوتا ہے، جو جواب دیتا ہے وہ استاذ ہوتا ہے، اور دنیا کا قانون ہے استاذ اوپر ہوتا ہے شاگرد نیچے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے جناب والا اب کرسی سے اتریے، میدان میں آ کر کے بیٹھیے اور مجھے کرسی پہ بٹھائیے۔ سبحان اللہ۔ جب بچے نے اتنا کہا لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے یار بچے نے بات تو بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو جواب دیتا ہے وہ استاذ ہوتا ہے اور استاذ کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات جب بیٹھی اور معقول بات تھی اس کی دماغ میں پھنس گئی، وہ نیچے بیٹھا۔ بچہ چھوٹی سی عمر میں کرسی خطابت پر بیٹھ گیا، پوری آن بان شان کے ساتھ قرآن کی عظمت کو دل میں بٹھا کر کے کرسی خطابت پر بیٹھا اور پھر بولا جناب اب سوال کریے۔ اس نے سوال کیا کہ بتاؤ اگر تمہارا خدا موجود ہے تو وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جو موجود ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ضرور کیا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے۔ واہ رے واہ قرآن پڑھنے والے کی شان، واہ رے واہ قرآن پڑھنے والے کی عظمت۔ اللہ نے اس بچے کو کتنی عقل دی تھی۔ اس نے کہا بتاؤ جو موجود ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے، اگر تیرا خدا موجود ہے تو بتا وہ کیا کر رہا ہے؟ تو بچہ چیخ کر کے بولا ارے عقل کے اندھے تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا خدا کیا کر رہا ہے؟ ارے دیکھ میرے خدا نے ابھی یہ کیا کہ اپنے غدار کو اسٹیج سے اتار کر کے زمین پر بٹھا دیا ہے اور اپنے قرآن پڑھنے والے ایک چھوٹے سے بچے کو زمین سے اٹھا کر کے کرسی خطابت پر بٹھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی بھی نہیں سمجھے کہ اللہ نے کیا کیا؟ جو غدار تھا اسے نیچے بٹھا دیا، جو وفادار تھا اسے اوپر بٹھا دیا۔ یہ میرا خدا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا دوسرا سوال یہ ہے اگر خدا موجود ہے تو موجود ہونے سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے، بتاؤ وہ پہلے کیا تھا؟ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو جیسے کو تیسا، یعنی انسان کو اس کی عقل کے مطابق ہی جواب دینا چاہیے۔ اس بچے نے کہا اچھا تم کو گنتی آتی ہے؟ اس نے بڑی ہنس کر کے کہا بیٹے کیسی بات کرتا ہے تو، بچہ ہے بچوں والی بات ہی کرے گا۔ بچے نے مسکرا کر کے کہا میرے سوال کا جواب دیجئے، آپ کو گنتی آتی ہے؟ اندر سے بیچ مجمع سے وہ بولا غیر مسلم بد مذہب عالم کہ ہاں مجھے گنتی آتی ہے۔ کتنی؟ بولے بہت گنتی آتی ہے۔ بچے نے کہا اچھا پوری گنتی مت سنائیے، 10 سے الٹی گنتی سنائیے۔ اس نے تیش میں آ کر کے جلدی جلدی پڑھنا شروع کیا، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ بچہ بولا ایک کے آگے کیا ہے جناب؟ اور پڑھیے، ایک کے آگے کیا ہے؟ حیرت کے ساتھ اس عالم نے کہا بیٹے ایک سے آگے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو حد ہے۔ بچہ چیخ کر کے بولا اب بھی نہیں سمجھے؟ جب تیری گنتی کے ایک سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا، ایک سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، تو میرا خدا تو ہمیشہ سے ایک ہے، پھر اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بچے نے دوسرے سوال کا جواب دے دیا۔ اب تیسرا سوال کیا گیا کہ یہ بتاؤ تمہارے رب کا چہرہ کدھر ہے؟ تمہارے رب کا رخ کدھر ہے؟ وہ کس سمت اس کا چہرہ ہے؟ وہ کس سمت ہے؟ اللہ اکبر۔ بچے نے کہا اچھا جناب ایک چراغ روشن کیا جائے،
ایک چراغ جلایا جائے، چراغ جلایا گیا، روشن کیا گیا۔ اس کے بعد جب چراغ کو روشن کیا گیا تو بچے نے پوچھا اچھا یہ بتائیں یہ جو چراغ جل رہا ہے اس کا چہرہ کس جانب ہے، اس کا رخ کس جانب ہے، یہ کس سمت ہے، یہ جو روشنی ہے؟ تو عالم بولا بیٹے یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، اور جو نور ہوتا ہے اس کا کوئی قبلہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی، اس کی کوئی جہت نہیں ہوتی۔ بچہ کھڑے ہو کر کے بولا نادان اب بھی نہیں سمجھا، جب تیرے اس چھوٹے سے نور کے ایک بناوٹی نور کا رخ نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی سمت نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی جہت نہیں ہو سکتی، تو میرا خدا تو حقیقی نور ہے، میرا خدا تو اس نور کو پیدا کرنے والا ہے، میرا خدا تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تو شمس و قمر برق و ثمر خشک و تر کو وجود بخشنے والا ہے۔ جب اس کے لیے کوئی سمت اور جہت نہیں ہے، ایسے ہی میرے خدا کے لیے کوئی سمت اور کوئی جہت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جب چھوٹے سے بچے نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، عالم کی عقل حیرت میں پڑ گئی، حیرت زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، انگشت بدندہ ہو گیا، حیرت کے ساتھ بولا بیٹے یہ تو بتا دے تو نے اتنی سی عمر میں یہ علم کہاں سے سیکھا ہے، یہ پہچان کہاں سے سیکھی ہے، یہ عقل کہاں سے آئی ہے، یہ ادراک کہاں سے آیا ہے، یہ سمجھ کہاں سے آئی ہے؟ بچہ بولا میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے، میں نے رب کی کتاب پڑھی ہے، یہ اسی کا صدقہ ہے، یہ اسی کا فیضان ہے، یہ اسی کی عطا ہے۔ جب بچے نے اتنا کہا بچ میں سے یہودی آگے آیا اور بچے کے قدموں میں آ کر کے بولا بیٹے اب دیر مت کر، اب ہاتھوں کو بڑھا دے اور کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دے، نبی کا غلام بنا دے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی محمد ارشاد منظری، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا فیضان ہے۔ آج تو دنیا میں چاروں طرف مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اتر دکن پچھم پورب، ایک ہی انسان کا ٹارگیٹ، ایک ہی مقصد کہ قرآن کو بدلو، اسلام کے قانون کو بدلو، شریعت مصطفیٰ کے اندر تبدیلی لاؤ۔ چاروں طرف ایک ہی مقصد ہے کہ قرآن کو بدلا جائے، قرآن کے نظام کو بدلا جائے، احکام قرآن کو بدلا جائے، شریعت مصطفیٰ کے اندر چینجنگ کی جائے۔ کبھی طلاق کا مسئلہ، کبھی وغیرہ وغیرہ دیگر مسائل پر لوگ زبان درازی اور انگشت نمائی کرتے ہیں، قرآن کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو رب کا قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم نے اتارا ہے، ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن کو محفوظ کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے کہ لوگوں نے قرآن مٹانے کو کہہ دیا، قرآن کے اندر تبدیلی کی بات کرنے لگے، قرآن کے اندر تغیر کی بات کرنے لگے، قرآن کے اندر چینجنگ کی بات کرنے لگے۔ ہمارے اسلام کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ نبی کے دور میں بھی لوگ نے کہا کہ قرآن کے اندر تبدیلی کرو، قرآن کے اندر تغیر کرو، قرآن کے اندر چینجنگ کرو، لیکن تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے قرآن کو بدلنے والے بدل گئے، قرآن نہ بدل سکا، قرآن کے اندر تغیر کرنے والے مٹ گئے، لیکن قرآن کے اندر تغیر نہ ہو سکا۔ آپ دیکھیے ابو جہل نے کہا قرآن کو مٹا دو، عتبہ نے کہا قرآن کو مٹا دو، شیبہ نے کہا قرآن کو مٹا دو، لیکن تاریخ اسلامی کہتی ہے ابو جہل مٹ گیا، قرآن نہ مٹ سکا، عتبہ مٹ گیا، قرآن نہ مٹ سکا، شیبہ مٹ گیا، قرآن نہ مٹ سکا، یعنی کفار مٹ گئے لیکن قرآن نہ مٹ سکے۔ آج مشرق کی یہی آواز ہے، لیکن یاد رکھو مشرق و مغرب زمین کے اوپر رہنے والے وہ لوگ جو قرآن کو مٹانے کی بات کرتے ہیں وہ مٹ جائیں گے، لیکن قرآن نہ مٹ سکے گا، اس لیے کہ زمین آسمان چیخ چیخ کر کے کہتے ہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلیں گے حالات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلیں گے حالات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آپ بس بولیں سبحان اللہ۔ توجہ حاضر ہے آپ حضرات کی، زور سے بولو الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ توجہ کا مطلب بھی سمجھتے چلیں۔ کسی جلسے میں کسی حضرت نے کہا توجہ حاضر ہے، تو بیچ میں سے لڑکوں نے اٹھ کر کے حضرت کو 10 روپے دے دیے۔ حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر، پھر 10 دے دیے۔ سلسلہ چلتا رہا، نوبت یہ آئی کہ پیسوں کی گڈی ختم ہو گئی۔
حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر، تو لڑکے بولے حضرت توجہ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ہمیں وہ توجہ نہیں، ہمیں عشق رسول کی توجہ چاہیے، محبت رسول کی توجہ چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو عالم دین بنا دیا تو آپ کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، قبر میں بھی فائدہ ملے گا اور حشر میں بھی فائدہ ملے گا۔ کیسے سنیے، اور دین حاصل کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے بھی شوق ہونا چاہیے، پڑھانے کے لیے بھی شوق ہونا چاہیے۔ میرے آقا کے ایک مقدس صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، نبی کے بڑے چہیتے مقدس صحابی ہیں، نام ان کا عبد الرحمن یا عبداللہ ہے، یہ لقب ہے حضرت ابو ہریرہ۔ میرے آقا کے اتنے بڑے چہیتے صحابی اور پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق اور جذبہ کہ ایک دن عرض کی یا رسول اللہ، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی حدیث یاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضور پریشانی یہ ہے کہ میں یاد کر کے بھول جاتا ہوں، یاد کر کے بھول جاتا ہوں۔ جیسے آج بھی بہت سارے بچے رات میں یاد کرتے ہیں، صبح تک بھول جاتے ہیں، صبح میں یاد کرتے ہیں، شام کو بھول جاتے ہیں، یعنی بچوں کو یہ کسی نہ کسی کو نسیان کی بیماری جسے ہم کہتے ہیں کہ یاد کر کے بھول جانا۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کی حدیث سن کے بھول جاتا ہوں، حضور ایسا کچھ کرم کر دیں کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے۔ میرے سنی بھائیوں، ذرا حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو، ابو ہریرہ بیماری تمہیں بھولنے کی ہے تو اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے کرائیے، کسی طبیب کے پاس جا کے کرائیے، کسی حکیم سے ملیے، تاکہ آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کی یادداشت، آپ کی قوت حافظہ تیز ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہیں گے نہیں، میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ جو کوشچن، یہ جو سوال کیا ہے، یہ اس عقیدے کے ساتھ کیا ہے کہ ہر سوال کا جواب مصطفیٰ کی بارگاہ میں، ہر مشکل کا حل مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے، ہر بیماری کا علاج میرے نبی کے قدموں میں ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے نبی سے کہا حضور مجھے بھولنے کی بیماری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ کسی ڈاکٹر کو دکھائیے، کسی طبیب کو دکھائیے، کسی حکیم کو دکھائیے، کسی تجربے کار کے پاس جائیے، بلکہ نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اگر ایسا ہے تو اپنے دامن کو پھیلائیے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ نے اپنے دامن کو پھیلایا، مصطفیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ، یعنی جو خالی ہاتھ تھے ظاہری، وہ اپنے دونوں ہاتھ ابو ہریرہ کے دامن کرم میں ڈال دیے۔ سبحان اللہ، خالی ہاتھ، خالی ہاتھ مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کے دامن کرم میں ڈال دیے۔ ذرا بتاؤ، آپ کسی میاں کے پاس، کسی پیر کے پاس جا کر کے کہیں کہ کچھ علاج کر دیجئے، اور وہ اپنے خالی ہاتھ آپ کے دامن میں ڈال دے اور کہہ دے کہ جاؤ واپس تمہاری بیماری کا علاج ہو گیا، تو تم کہو گے یار بے وقوف بنا دیا، بے وقوف بنا دیا، خالی ہاتھ ڈال کر کے کیا دے سکتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، جب میرے آقا نے اپنے خالی ہاتھ کو ابو ہریرہ کے دامن کرم میں ڈالا تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ اپنے خالی ہاتھ کیوں ڈال رہے ہیں، آپ اپنے خالی ہاتھوں کو ڈال کر کے کیا دیں گے، نہیں نہیں، میرے آقا سے یہ نہیں عرض کی، بلکہ ابو ہریرہ خاموش رہے، چونکہ وہ مانتے تھے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے پہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ نے اس ہاتھ میں بہت برکتیں رکھی ہے۔ اس ہاتھ کی تاثیر تو یہ ہے اللہ اکبر جس کی طرف اٹھ جاتا ہے اس کی زندگی کو آباد کر دیتے ہیں، اس کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ میرے آقا ابو ہریرہ خاموش رہے اس عقیدے کے ساتھ کہ مصطفیٰ کا ہاتھ ظاہری طور پر خالی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مالک کونین ہے، یہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے، یہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔